साइन क्या है उसके आने के? देखें, कुछ तो उसने खुद बता दिए। तमीम अद्दारी एक सहाबी क्रिश्चियन थे उस टाइम पे। तमीम अद्दारी जो है उन्होंने मशरिक का सफर किया और वो मदीना के मशरिक पे एक गुमान है अरेबियन सी आता है, क्योंकि यमन का सी नहीं है वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो यमन के समंदर में नहीं है दज्जाल, वो मशरिक में है, मशरिक में है। 3 बार कहा वो मशरिक में है। तो वो कुछ लोगों का गुमान है अरेबियन सी, यानी पाकिस्तान वाला जो सी है। वो एक वीडियो रिसेंटली मैंने देखी, उसने तो ये भी डिड्यूस किया कि वो अरेबियन सी में एक आइलैंड है जो पाकिस्तान के अंडर है, तो उसमें काली माता का जो है ना वो मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर काली माता का। तो काली माता के एट्रीब्यूट्स अगर हम पढ़े ना, तो वो जसासा जो जानवर था दज्जाल का, उसके साथ जरा मिलते हैं। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम सिर्फ एक क्या सराई कर सकते हैं, हमारा सिर्फ एक अंदाजा हो सकता है, बाकी वो कहाँ है अल्लाह बेहतर जानते हैं, वो आइलैंड कहाँ पे है, ये बात वाज़ेह करना बहुत जरूरी है। बहरहाल तमीम अद्दारी जो थे वो मशरिक में सफर की तरफ गए कश्ती पे अपने कुछ साथियों के साथ। तो कहते हैं कि ना तूफान आया तो 1 महीना हमारी जो है ना वो कश्ती घूमती रही तूफान में, हमें समझ ही ना आए। 1 महीना जो है वो कश्ती कभी इधर कभी उधर, यानी कि वी वर लॉस्ट, हमें पता भी नहीं हम समंदर में हैं कहाँ। तो फिर 1 महीने बाद वो हमें सामने एक आइलैंड नजर आया थोड़ा सा दूर। तो हम छोटी कश्तियां निकाल के जो है वो उसमें चप्पू से खुद जो है वो चला के आगे गए, आइलैंड तक गए। जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक खौफनाक चीज हमें मिली जिसके बाल ही बाल थे, सर से लेकर पैर तक उसके बाल ही बाल थे। और उसने हमसे पूछा तुम कौन? हमने बताया कि हम रास्ता भूल गए, हम समंदर में गुम थे। तो उसने अपना नाम बताया जसासा, और उसने कहा कि चलो मेरे साथ, तुम्हें जो है वो मेरा मास्टर बुला रहा है, मेरा आका बुला रहा है। तो कहते हम डरे हुए थे, हम चले गए उसके साथ। तो वहां एक मंदिर था, ये उनके अल्फाज हैं, वहां एक मंदिर था। वहां पे एक शख्स अजीबो गरीब सा, बहुत बड़ी जिसामत वाला, और जंजीरों में बंधा हुआ था। तो उसने हमसे कुछ सवालात किए। उसने एक सवाल तो ये किया कि बेसन का जो इलाका है वहां के दरख्त जो हैं अभी तक हैं, वहां पे हरियाली है? तो हमने कहा हाँ जी, वहां तो बहुत ग्रीनरी है। अब बेसन का इलाका या तो मदीना में गार्डन है या फिर फलस्तीन में, ये इस पे मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल उस सहाबी को, उनको पता था। तमीम अद्दारी उस टाइम पे नसारा थे, क्रिश्चियन, उन्हें पता था। उन्होंने कहा नहीं, वहां तो बहुत ज्यादा हरियाली है अभी तक। कहता अनकरीब बंजर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल उसने ये किया कि रिवर तिब्रियास, उसका क्या मामला है, क्या वो सूख गया है? फरमाया कि नहीं, वो तो अभी तक ठीक है। कहा कि अनकरीब उसका लेवल बहुत नीचे चलेगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर फरमाया कि कोई नबी आया जो उम्मी है? तो तमीम अद्दारी बड़ा हैरान हो, कहते हैं हाँ, मदीना में एक शख्स है, कहता है मैं नबी हूं। तो दज्जाल ने कहा कि उसका क्या मामला है? तो कहा उसके फॉलोअर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। तो दज्जाल ने फिर ऐसी बात की, उसने कहा कि अरबियों के लिए बेहतर है इसकी बात मान ले। है तो वो दज्जाल झूठा, लेकिन ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा ना है तो झूठा, लेकिन बात उसने यहाँ पे सच कर दी। बहरहाल ये 3 सवाल थे, और उसने कहा जाओ फिर इंतजार करो मेरा, जाके बता देना सबको, आगाही दे देना। तो वापस आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तमीम अद्दारी। सही मुस्लिम की हदीस है, पूरा वाकया सही मुस्लिम में है। आकर बताया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक तूने दज्जाल से ही मुलाकात। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि है तो वो झूठा, लेकिन उसने ये बात सच की कि अरबियों की खैर इसी में है कि मुझे फॉलो करें। तो देखिए, एक तो उसके ये साइन। अब गार्डन्स ऑफ बेसन तो कब के खत्म हो गए, रिवर तिब्रियास जो है उसके बहुत लो लेवल्स जा रहे हैं, आप सर्च कर लेना इंटरनेट पे जाके। और तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, ये भी एक निशानी है। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ निशानियां, एक बहुत बड़ी निशानी तो ये हदीस की रोशनी में आती है कि जुम्मे के खुतबात में उसका तज़किरा नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी बहुत कम होगा जुम्मे के खुतबात में। ये हदीस से साबित है। इसी तरह जाहिर है कि ज़लज़ले बढ़ जाएंगे, अर्थक्वेक बहुत बढ़ जाएंगे, कत्ल गारत बहुत बढ़ जाएगी, डिसेप्शन बढ़ जाएगी, धोखा, दजल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि दजल का मतलब ही धोखा होता है, दज्जाल दजल से ही निकला है। ठीक है, तो ये कुछ उसके साइन है। उसकी जो एज होगी, एज ऑफ दज्जाल, मैंने पहले आपको देखें उसकी तहजीब के सुतून समझाए। अब मैं आपको जो उसकी एज है उसके कुछ औसाफ बताता हूँ कि उसका दौर कैसा होगा।
سب سے پہلا ایٹریبیوٹ یہ کہ اس کے دور میں ہر چیز الٹ ہوگی, ہر چیز الٹ ہے. کیا دن رات بن جائے گا, رات دن بن جائے گا, انسان فطرت سے ہی ہٹ جائے گا. آج دیکھیں نا, ہم رات کو جاگتے ہیں, صبح سوتے ہیں. پرانے وقتوں میں بہت کم تھا, وہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا رات جاگنے کا. رات جاگ کے کرنا کیا ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ لائٹ ہے. رات جاگ کے کیا کرنا, بس سو. اچھا خاصا ہم نیچر پہ تھے, اندھیرا ہوتا تھا, ہمارا میلاٹونن ریلیز ہوتا تھا, سلیپ کیمیکل آنکھ سے, برین سے. وہ ہمیں جو ہے ہماری آنکھ کو, آپٹک فائبر کو کہتا تھا کہ بس سو جاؤ. یہ سائنٹیفک ہے نا سارا, تو ہم سو جاتے تھے. آج جو ہے وہ میلاٹونن ریلیز ہی نہیں ہو رہا لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ موبائل کی جو لائٹ ہے, بلو لائٹ, وہ میلاٹونن کلر ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں, وہ میلاٹونن نہ ریلیز ہو تو REM نہیں ہوتی ہے, ریپڈ آئی موومنٹ, ڈیپ سلیپ جسے کہتے ہیں. ڈیپ سلیپ ہی نہیں آئے گی آپ کو جب تک آپ کا وہ فطری طور پہ وہ کیمیکل نہیں ریلیز ہو رہا, آپ ڈیپ سلیپ میں نہیں جائیں گے. اسی لیے ڈسٹرب سلیپ, اسٹریسفل سلیپ, ٹھیک ہے نا, خواب عجیب آنا اور گھبراہٹ ہونا نیند میں, یہ مسائل ان کے تو نہیں تھے ہمارے بڑوں. پوچھ لیں ان سے جا کے, وہ تو مزے میں سوتے تھے. وہ اللہ لوگ تھے, ان پڑھ تھے حالانکہ. آج بھی دیکھ لیں گاؤں کے لوگ ان پڑھ, لیکن اللہ لوگ ذکر کرتے جا رہے ہیں, صبح فجر پہ اٹھ رہے ہیں, فطرت پہ ہیں, 12 بچے ہیں. آج 2 بچوں بعد جو ہے وہ بریک لگ جاتی, ختم ہو جاتا ہے معاملہ, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کتنا ہٹ ہو گیا. یہ سوچنی چاہیے ہمیں باتیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ فطرت پہ تھے. تو پہلی بات, ہر چیز الٹ ہوگی اس کے دور میں. لڑکے لڑکیاں بنیں گے, لڑکیاں لڑکے بنیں گے. ٹک ٹاک آپ کے سامنے, پھر یہ LGBTQ کا فتنہ آپ کے سامنے, ٹرانسجینڈر کہ جی جینڈر چینج کرا لو, اگر تمہیں نہیں محسوس ہوتا تم لڑکے ہو تو لڑکی بن جاؤ. وہ لوگ کرا بھی رہے ہیں. بڑی مذہقہ خیز بات ہے. ویسٹ میں تو یہاں تک ہو رہا ہے, ایک بندے نے کہا کہ میں ٹماٹر ہوں, آج سے مجھے ٹماٹر کہو. مطلب ٹھیک بھی, اس کی تو کوئی حد نہیں نا. ایک بندہ کہے گا کہ جی میں چمگادڑ ہوں, آج سے میں اڑوں گا چمگادڑ کو. یہ اصل میں ہو رہا ہے. لوگوں کی آئیڈینٹی اور جینڈر, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تمہیں کیا مسئلہ ہے. اب تو ریس چینج کرنے لگے لوگ. برٹش ایک بندہ ہے, اس نے آپریشن کرایا, اپنے نین نقوش کورین بنوائے, اور کہتا کہ میں ساؤتھ کورین ہوں, میں جب سے پیدا ہوں میں اصل میں ساؤتھ کورین تھا, میں غلطی سے یہاں پیدا ہو گیا, تو آج سے میں ساؤتھ کورین. یہ ہے خباثت. وہ جو شیطان دیکھیں ہنستا ہوگا نا, یہ ابن آدم دیکھو فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ کیا کر رہا ہے, تو وہ یہی تو چاہتا ہے نا کہ ان کو میں اس طرح سے گمراہ کروں. تو بہرحال وہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو ہر چیز الٹ ہو رہی ہے. انسان کی ہماری خوراکیں دیکھ لیں. ہمیں پینا کیا چاہیے, دودھ, دہی, فریش چیزیں, جوس. ہم کیا پی رہے ہیں, کوکا کولا. کوکا کولا کے ایک کین میں 14 چمچے چینی کے ہوتے ہیں, 56 گرام شوگر ہے. 56 گرام, ایک چمچی میں 14 گرام شوگر آتی ہے. تو یہ 56 گرام کا مطلب جو ہے وہ 14 گرام تقریباً, جو ہے 4 گرام آتی ہے ایک چمچی میں. ہمیں کھانا کیا چاہیے, دیسی خوراک. لیکن ہم کیا کھا رہے ہیں آپ کے سامنے, فاسٹ فوڈ. حرام نہیں ہے, ظاہر ہے, کوک بھی حرام نہیں ہے, لیکن دیکھ لینا کہ اس کے صحت پہ اثرات کیا ہیں. اوبیسٹی, شوگر, ڈائبٹیز, اور فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو جانا, ٹھیک ہے نا, اور قوت مدافعت کم ہو جانا, یہ سارے اس خوراک کے اثرات ہیں. ٹیسٹوسٹیرون لیول, برٹش کا آپ کو اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں, 30% مردوں کا جو ہے نا وہ 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکا ہے مردوں کا, برٹش مین جو ہیں. اب ٹیسٹوسٹیرون سے مردانگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیمیکل ہے. تو یہی چیز یہاں آ رہی ہے, یعنی اس کے دور میں ہر چیز جو ہے وہ اپوزٹ ہوگی. انسان فطرت سے ہٹتا جائے گا, رات کو دن بنا لے گا, دن کو رات بنا لے گا, حلال کو حرام بنا لے گا, حرام کو حلال بنا لے گا. بس یہی بات ہے. پھر اس کے دور میں مس انفارمیشن بہت ہوگی. ایک جو لحاف ہے اس کے فتنے کا, جب انسان کے اوپر لحاف آتا جائے نا, پردہ آتا جائے, تو پھر وہ دیکھ نہیں سکتا. تو اس کا ایک جو لحاف ہے جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہے, وہ مس انفارمیشن کا. مس انفارمیشن سے مراد ہے یعنی غلط انفارمیشن. تو میڈیا, سوشل میڈیا جو ہے وہ جب آپ کا ریسرچ کا ٹول بن جائے گا تو یقین کریں آپ مس انفارمڈ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ہر چیز وہاں ٹھیک بتائی جا رہی ہے. پورن انڈسٹری اتنی پاورفل ہے, اتنی پاورفل ہے آج کے دور میں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے,
اتنا پیسہ ہے کہ انہوں نے گوگل کو پیسہ لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پورن کے خلاف ریسرچ گوگل پہ نہیں آنی چاہیے. آپ کو نہیں ملیں گی. گوگل پہ آپ جا کر لکھیں گے از پورن ہارمفل, آپ کو اس کے مترادف ملیں گے آرٹیکلز کہ نہیں بینیفیشل ہے, ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ کیا چکر ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں ملے گی آپ کو. آپ ابھی سرچ کر لیں جا کے, شاید 1-2 آرٹیکلز نظر آپ کو آ جائیں, لیکن یہ کہ میجورٹی آرٹیکلز آپ کو اس کی فیور میں ملیں گے. اس کا مطلب کہ مس انفارمیشن کا یہ لیول کہ وہاں پہ چیز ہی غلط مل رہی ہے آپ کو جب آپ وہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا آ جا کے تو گوگل ہی ہے نا سرچ انجن. خیر فائدے بھی بہت ہیں ٹیکنالوجی کے, گوگل کے فائدے بھی بہت ہوئے, لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتا میڈیا پہ جو نیوز دکھائی جا رہی پتہ نہیں کتنی سچ ہے یا کس انداز میں بتائی جا رہی. تو یہ مس انفارمیشن کی وجہ سے جو ہے نا لوگ ڈائیورٹ ہوں گے, بہت ڈائیورٹ ہوں گے. اس کے بارے میں بڑی مس انفارمیشن ہوگی, لوگوں کے عقائد خراب ہوں گے اس دور میں, لوگ کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے دور کا بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے انہیلدی فوڈ, جو میں بتا چکا ہوں. ایسی غذا جو نشو نما کرنے کی بجائے جو ہے وہ انسان کا ستیہ ناش کرے. تو اسی لیے دیکھیں کند ذہنیت بہت بڑھتی جا رہی. اسٹل ماشاءاللہ ابھی یہ کہ کافی بچت ہے, لیکن آپ مغرب کے معاشروں کو دیکھیں تو ہم ان کی مثال دیتے ہیں نا, گورے زیادہ تر کند ذہن ہوتے ہیں. میں نے کام کیا ہوا گوروں کے ساتھ. جو ٹیلنٹ پاکستانی میں ہے نا, ایشین چلا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے ویسٹ کو, انڈین, پاکستانی, ساؤتھ کورین, چائنیز, سارا تو وہ چلا رہے ہیں. گوروں میں ہے بڑے بڑے لوگ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ اوور آل دیکھا جائے ان کی جنریشن کو ڈم بنایا گیا, ڈبے کی خوراک کھلا کے, فروزن فوڈ کھلا کے. اس پہ کبھی ریسرچ کیجیے گا, بڑی بڑی ڈاکومنٹری ہیں فوڈ انڈسٹری کے بارے میں کہ وہ گیمیں کیا کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. فیک چیزیں آ گئی نا. دیکھیں ہمارے ہاتھ میں جو مینگو ہے وہ نیچرل تو نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے ٹیکے لگے ہیں اسے, کہاں پر آرٹیفیشلی وہ اگایا گیا. جو سیب ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ پتہ نہیں اس کو کلر کیا گیا ہے, کیا کیا گیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح گرو کیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے تو حلال, لیکن یہ کہ کیا اس کے وہی کیمیکلز ہیں, وہی وہ چیز ہمیں دے رہا ہے جو نیچرلی دے گا, یہ کویسچن مارک ہے. برائلر چکن ٹھیک ہے حلال ہے, لیکن یہ کہ کیا وہ وہی انگریڈینٹس دے رہا ہے جو کہ ہمیں دیسی چکن دیتا ہے. تو اس لیے انہیلدی ڈائٹ اور فوڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کی ذہنی صلاحیت کم کرنا اور لٹرلی انہیں ڈرپوک بنانا, یہ ہے اصل میں وہ فتنہ, بہت بڑا فتنہ. پھر یہ کہ اس کے دور میں کنفیوژن بہت ہوگی, ایکسٹریم کنفیوژن. یعنی کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنہ رات کے اندھیرے کی طرح چھا جائے, کہ جبکہ صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا, رات کو کافر ہوگا, یا رات کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن ہوگا, رات کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. تو یہ ہے اصل میں بات کہ کنفیوژن اتنی ہوگی کہ لوگ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوگا یار سچ کیا ہے. لوگ کے ایمان اتنے فلکچویٹ کریں گے کہ ایک ٹائم پہ مومن, اگلے ٹائم پہ کافروں والی حرکتیں. مقصد تو یہ نا بتانے. اب دیکھیں نا آج کیا وہ دور نہیں ہے, ایک بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے, مومن والی حرکت ہے آج کے دور میں, بہت بڑی بات. لیکن جب وہ اکیلا کمرے میں جاتا ہے تو سارے اعمال اپنے ضائع کر دیتا ہے. کتنا فلکچویشن ہے, کنٹرول بھی نہیں ہے. دیکھیں سیدھی سی بات, وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک شخص کے بہت اعمال ہوں گے, پہاڑ جتنے, اللہ تعالیٰ دھواں بنا کے اڑا دیں, ڈسٹ بن جائیں گے اس کے اعمال. وہ ایک دم رونے لگ جائے گا, پریشان ہو جائے گا, یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو پھر اللہ کہیں گے کہ یہ جو اعمال تھے اس کے لوگوں کے سامنے تھے, اکیلے میں جب یہ جاتا تھا تب میری ساری حدود جو ہے ان کو پامال کر دیتا تھا. یعنی اس نے حیا نہیں کی, غیرت نہیں کھائی کہ رب دیکھ رہا ہے. خیر مشکل ہو چکا ہے بہت زیادہ, یہی تو فتنہ ہے, یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے یار میں کروں کیا, بے بس. تو وہ فلکچویشن تو ہے, 5 نمازیں بھی پڑھ لی, اس کے بعد رات کافروں والی حرکتیں بھی ہیں. تو یہ ہے اصل میں وہ دور, ٹھیک ہے, دجالی دور کے, جس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے.